अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, अक्सर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जो सारी ज़िंदगी के लिए इसके जहन में अपने गहरे नकूश छोड़ जाते हैं। एक दफ़ा ज़रा सच्चे दिल से सोचिए, अगर कभी किसी सुनसान और भयानक रात में आपका सामना जिन्नात से हो जाए और आपकी किसी हरकत की वजह से वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए और फिर वो अपने खौफनाक और दिल दहला देने वाले रूप में आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगे, तो वो लम्हात कैसे होंगे। ऐसा ही रगों में खून जमा देने वाला हैबतनाक वाक़या हमें शाहमीर ने खानेवाल से भेजा है। दोस्तों, आज का ये वाक़या बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शाहमीर का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वहशतनाक वाक़या हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम नसीर भाई, मेरा नाम शाहमीर है, मैं खानेवाल में रहता हूँ। एक दफ़ा मैं अपने निजी काम के सिलसिले में अपने भाई के साथ खानेवाल से कराची जा रहा था। हमने कराची एक्सप्रेस से टिकट्स करवाई थी। ट्रेन को रात 9:45 बजे चलना था, लेकिन ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट थी। हमारी ट्रेन खानेवाल से तकरीबन 11:15 बजे रवाना हुई। जिस बोगी में हम बैठे थे, इस बोगी में ज़्यादा रश न था। काफ़ी सारी सीट्स खाली पड़ी थी। जहां हमारी सीट थी वहां भी पूरा कंपार्टमेंट खाली था। हम बस 2 ही भाई इस कंपार्टमेंट में बैठे थे। हमारे आसपास के दोनों कंपार्टमेंट भी खाली पड़े थे। जिस कंपार्टमेंट में हम बैठे थे, इस कंपार्टमेंट की लाइट्स भी ख़राब थीं। इस बोगी में तकरीबन अक्सर कंपार्टमेंट्स की लाइट ख़राब थीं, जिनकी वजह से पूरी बोगी में बहुत मध्यम सी रोशनी हो रही थी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। 15-20 मिनट बाद ही मैं लेटकर सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने ट्रेन को रुके हुए पाया। मैं उठकर बैठ गया कि ये शायद कोई स्टेशन आया हो। मैंने उठकर देखा तो ये कोई स्टेशन न था। दूर दूर तक अंधेरा था। मैंने अपने भाई से पूछा, ये कौन सी जगह है। मेरे भाई ने कहा, पता नहीं, मैं भी सो गया था, अभी उठा हूँ। शायद आगे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, इसी वजह से ट्रेन रुकी होगी। मैंने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मेरी अच्छी खासी नींद पूरी हो गई थी। मैं उठकर खिड़की के पास बैठ गया और बाहर देखने लगा। दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान न था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। दरख्त भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। ट्रेन की पटरी के करीब करीब काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ थीं। थोड़ी देर देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी खिड़की के सामने थोड़ा आगे करके एक कब्रिस्तान भी है। जब मुझे कब्रिस्तान की मौजूदगी का एहसास हुआ तो एक अनजाना खौफ मेरे अंदर सरायत करने लगा। रात के 3 बज रहे थे। दूर दूर तक अंधेरा और सन्नाटे का राज था। बस चांद की मध्यम सी रोशनी में थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। और इस पर सोने पर सुहागा ये कि हमारी बोगी भी तकरीबन खाली थी और लाइट्स ख़राब होने की वजह से बोगी में रोशनी बहुत ज़्यादा मध्यम थी। मेरी नज़रें मुसलसल कब्रिस्तान पर लगी थीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि कब्रिस्तान के बीचों बीच एक इमारत बनी हुई थी। इसके करीब कुछ हलचल हो रही थी। जब मैंने थोड़ा गौर से देखा तो इस इमारत, जो शायद कोई मज़ार था, इसके गिर्द काफ़ी ज़्यादा लंबे सफ़ेद कफनुमा कोई चीज़ पहने हुए हैबले नज़र आए। ये मंज़र देखकर मेरा दिल लरज़ गया। मैंने अपने भाई से कहा, यार वो देखो, वो कौन है। मेरे भाई ने कहा, कहाँ कौन है। मैं इसको उंगली का इशारा करके दिखाने लगा।
وہ دیکھو، وہ سامنے قبرستان میں وہ شاید مزار ہے، اس کے پاس دیکھو، وہ کفن پہنا ہوا ہے شاید انہوں نے۔ کتنے لمبے ہیں یار یہ کیا ہے؟ کیا یہ جنات ہیں؟ میرے بھائی نے کہا ہاں یار، یہ تو بہت زیادہ لمبے ہیں، یقیناً یہ جنات ہی ہیں۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے اور میں ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیے ہوئے تھا کہ ایک دم سے ہمیں ایسا لگا کہ ان سب نے ایک ساتھ مڑ کے ہماری طرف دیکھا ہے۔ اس وقت جو ہماری خوف کی وجہ سے حالت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں ایک دم سے سیٹ سے نیچے اتر کر نیچے ٹرین کی زمین پر بیٹھ گئے کہ کسی طرح اس خوفناک مخلوق سے بچ سکیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسی وقت ٹرین چل پڑی۔ ہم تھوڑی دیر تک نیچے بیٹھے رہے، ہم دونوں بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ جب ٹرین کی سپیڈ کافی تیز ہو گئی تو ہمیں کچھ حوصلہ ہوا کہ اب ہم اس جگہ سے کافی دور آ گئے، تو میں نے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو تقریباً 14 یا 15 فٹ لمبا کفن پہنا ہوا وہ جن بالکل ہماری کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اتنی تیز سپیڈ ہونے کے باوجود بھی وہ بالکل ٹرین کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کا چہرہ ٹرین کی چھت سے بھی اوپر تھا۔ ہم دونوں زمین پر بیٹھے تھے، مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا جسم اور سر مردے کی طرح کفن میں لپٹے ہوئے تھے، بس اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور چہرے کی جگہ مجھے بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ شاید کہ اس کا چہرہ تھا ہی نہیں، یا یہ اتنا زیادہ کالا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی، میری آواز میرے حلق میں اٹک کر رہ گئی، مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میرے بھائی نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو میں عجیب طریقے سے ہڑبڑا کر پیچھے گر گیا۔ میرے بھائی نے مجھے اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ میری آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور میں انتہائی خوف سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرا بھائی بھی خوفزدہ ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوف میں تھا اور کھٹی کھٹی آواز میں کہا وہ کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ جب دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا تو اب باہر کوئی موجود نہ تھا۔ میں بے ساختہ رونے لگا۔ میرے بھائی نے مجھے اٹھا کر سیٹ پر بٹھایا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بھائی کو بتایا کہ میں نے ابھی کھڑکی کے باہر اس کفن پہنی ہوئی مخلوق کو دیکھا ہے۔ میرے بھائی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا تمہارا ڈرنا جائز ہے، ہم نے واقعی میں جو آج دیکھا ہے وہ بھلانا آسان نہیں۔ اللہ کرے جو تم نے ابھی کھڑکی کے باہر دیکھا ہے وہ صرف تمہارا وہم ہو۔ ہم دونوں کافی دیر تک ایک ساتھ بیٹھے رہے۔ جیسے جیسے تھوڑا ٹائم گزرا میرا ڈر بھی تھوڑا کم ہو گیا۔ جو اوپر برتھ پر چڑھنے والی سیڑھیاں ہوتی ہیں میں نے اس سے ٹیک لگا لیا، اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میں نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو ہمارے کمپارٹمنٹ سے تیسرے کمپارٹمنٹ کے سامنے والی سنگل سیٹ پر وہی کفن پہنی ہوئی مخلوق بیٹھی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ سیٹ پر بیٹھے ہونے کے باوجود اس کا سر چھت تک گیا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم اور سر کفن میں لپٹا ہوا تھا، بس اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ انتہا سے زیادہ کالا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ عجیب سی جھریاں تھیں، جیسے کئی 100 سال کی بڑھیا ہو۔ اس کی آنکھیں کافی بڑی بڑی اور بالکل خالی تھی۔ وہ مخلوق اس قدر خوفناک تھی کہ میں اس کی اصل ہیبت ناکیت آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، جو میں اس وقت لائیو دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا وہ دیکھو سامنے پھر وہی مخلوق۔ میرا بھائی خوف سے ہڑبڑا کر اٹھا اور میں نے بھی دوبارہ اس کرسی کی طرف دیکھا جہاں پر میں نے ابھی وہ خوفناک مخلوق بیٹھی ہوئی دیکھی تھی، لیکن اب وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میرا تو دماغ جیسے چکرا گیا تھا، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا یا اللہ پاک، یہ سفر
جلدی سے ختم ہو جائے۔ اتنے میں ٹرین دوبارہ رکنا شروع ہو گئی۔ میری تو رگوں میں خون جمنا شروع ہو گیا کہ نہ جانے اب کیا نیا خوفناک ہونے والا ہے۔ میں نیچے منہ کر کے بیٹھ گیا۔ میں اوپر دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹرین رک گئی۔ میں مسلسل نیچے دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے میرے دونوں پاؤں کے درمیان میری سیٹ کے نیچے سے وہی خوفناک مخلوق کا کفن پہنا ہوا چہرہ باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ میں تو جیسے خوف کی وجہ سے دیوانوں کی طرح چیخنے لگا اور اچھل کر سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا۔ میرا بھائی بھی بری طرح چیخ رہا تھا اور ہماری چیخو پکار سن کر جو چند مسافر اس بوگی میں بیٹھے ہوئے تھے بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا ہو گیا۔ ہم نے ان سب کو اپنے ساتھ اب تک پیش آنے والے سارے واقعات بتائے اور ابھی جو میرے پیروں کے درمیان سے اس خوفناک مخلوق کا چہرہ نکل رہا تھا، بالکل اسی وقت میرے بھائی نے بھی اوپر ایک کافی لمبی میت کو لیٹے دیکھا۔ اس میت کا سر ٹرین کی ایک دیوار سے ٹکرا رہا تھا اور اس کے پاؤں ٹرین کی دوسری دیوار کو چھو رہے تھے۔ جب ہم دونوں بھائیوں کو وہ مخلوق ایک ہی وقت میں الگ الگ نظر آئی تو ہمارا خوف مزید بڑھ گیا۔ ایک مسافر بزرگ نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو اور اپنے اوپر دم کرو، بس اگلا اسٹیشن روڑی جنکشن ہے۔ ٹرین 5 منٹ بعد ہی روڑی پہنچ گئی اور ہم دونوں اس قدر خوفزدہ تھے کہ ہم دونوں نے اپنا سامان اٹھایا اور روڑی پر ہی ٹرین سے اتر گئے۔ فجر کا ٹائم ہو گیا تھا، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ہم دونوں سیدھے مسجد میں گئے، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام صاحب کو اپنے ساتھ سارا واقعہ بتایا جو پیش آیا تھا۔ امام صاحب نے ہمارے اوپر دم کیا اور ہماری حالت اور خوف کو دیکھ کر اپنے ایک عالم دوست کو فون کر کے بلایا۔ عالم صاحب نے بھی پڑھ کر ہمارے اوپر دم کیا۔ ہمیں کافی سکون ملا اور ڈر بھی کافی حد تک کم ہو گیا۔ تقریباً 10 بجے عوامی ایکسپریس کراچی کے لیے روانہ ہونی تھی۔ تب تک ہم مسجد میں ہی بیٹھے رہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد ہماری جان اس مخلوق سے چھوٹ گئی۔ نہ جانے میرا ہاتھ سے اشارہ کرنا اس مخلوق کو ناگوار گزرا تھا یا کوئی، کیا ہمارے علاوہ اس ٹرین میں سے کسی اور نے بھی اس مخلوق کو نہیں دیکھا تھا؟ نہ جانے وہ مخلوق ہمارے ہی پیچھے کیوں لگی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا جواب نہیں مل سکا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس مخلوق سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی ایک اور سٹوری کی طرف۔ کیا جنات واقعی میں کسی انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اکثر لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جن پر واقعی جنات حاوی ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اور ان کے آس پاس موجود لوگوں کے ساتھ ایسے غیر معمولی اور پر اسرار دل دہلا دینے والے واقعات پیش آتے ہیں کہ روح تک لرز جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا لرزہ خیز خوفناک واقعہ ہمیں امین نے فیصل آباد سے بھیجا ہے۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر امین کے ساتھ پیش آنے والا یہ خوفناک واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام امین ہے، میں فیصل آباد میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ سن 2018 میں پیش آیا۔ اس وقت میرے پاس کرولا کار تھی۔ لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر کرائے کے عوض لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے اسٹینڈ پر کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی، تقریباً شام ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی پیسنجر نہیں آیا تھا۔ جب تھوڑا اندھیرا بڑھنے لگا تو میں نے گھر جانے کا سوچا ہی تھا کہ اسی وقت 4 لوگ میری کار بک کروانے کے لیے آ گئے۔ سیالکوٹ جانا تھا انہیں۔ ان 4 لوگوں میں 2 عورتیں اور 2 مرد تھے۔ ایک لڑکا لڑکی جو غالباً بہن بھائی تھے، اور ایک مرد اور عورت جو ان دونوں کے والدین تھے۔ ان کی بیٹی برقعے میں تھی۔ اس نے باقاعدہ نقاب کیا ہوا تھا، لیکن اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ لڑکی مدہوشی کی حالت میں تھی۔
جس کے بھائی اور والد نے اس لڑکی کو پکڑ رکھا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر تھوڑی تشویش ہو رہی تھی۔ اس کے والد صاحب نے میری یہ تشویش بھانپ لی اور اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ یہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، ہم اس کے علاج کے سلسلے میں ہی جا رہے ہیں۔ کرایہ وغیرہ طے کرنے کے بعد ہم سفر شروع کرنے لگے تو اس لڑکی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر اس کے والد اور بھائی بیٹھ گئے اور اس کی والدہ میری برابر میں اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ مجھے یہ تھوڑا عجیب لگا کیونکہ عموماً لیڈیز پچھلی ہی سیٹ پر بیٹھا کرتی ہیں۔ خیر، ہم نے سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے ہوئے ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ اس لڑکی نے آہستہ آہستہ خوفناک گراہٹ کی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ گرمیوں کے دن تھے، کار میں اے سی آن تھا، شیشے بند ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کی ہلکی ہلکی گراہٹ کی آواز بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس لڑکی کی اس خوفناک طریقے سے گرانے کی وجہ سے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ ایسی آوازیں نکال رہی ہے۔ میں خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، لیکن جیسے جیسے ہم سفر طے کرتے جا رہے تھے اس لڑکی کی گراہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے مڑ کر اس کے والد سے پوچھا، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا بھائی اور والد اس لڑکی کا ایک ایک ہاتھ پکڑ کر مضبوطی سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے، اور وہ لڑکی کافی بے چین لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس کے بڑے بھائی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خیریت ہے، آپ آرام سے ڈرائیو کریں۔ میں نے دل میں سوچا، خواہ خیریت ہے؟ وہ لڑکی اتنی خوفناک آوازیں نکال رہی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے وہ لڑکی کافی زور زور سے ہلنا شروع ہو گئی، جیسے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہ رہی ہو۔ پھر ایک دم سے اس لڑکی نے کافی خوفناک آواز میں کہا، وہ نہیں جانے دے گا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ ضرور کوئی عصبی معاملہ ہے۔ پھر اس لڑکی نے کافی خوفناک طریقے سے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی غیر متوقع اور اتنے خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یار میں یہ کہاں پھنس گیا ہوں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس لڑکی نے کافی خوفناک اور گرجدار آواز میں میرا نام لیا۔ اس لڑکی کے منہ سے اتنا خوفناک طریقے سے اپنا نام سن کر میرے خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں نے ان میں سے کسی کو بھی ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میں نے فوراً کار روک دی اور حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات میں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکی مسلسل کافی خوفناک انداز میں ہنس رہی تھی اور وہ پوری نقاب میں تھی، بس اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھی کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے مجھے بس گھورے جا رہی تھی اور مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے والد سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو آگے نہیں لے جا سکتا، برائے مہربانی یہیں اتر جائیں۔ اس کے والد اور بھائی نے میرے آگے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے کہ بھائی کار مت روکیں، کار چلاتے رہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی پر اسیب کا سایہ ہے، آپ لوگ یہیں اتر جائیں۔ اس کے والد صاحب نے کہا، بیٹا اگر ہم تمہیں بتا دیتے تو تم ہمیں لے کر ہی نہیں جاتے۔ اس کی والدہ نے بھی رونا شروع کر دیا کہ بیٹا پلیز برائے مہربانی ہماری مجبوری کو سمجھو، ہم اپنی بیٹی کو ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں یہاں بیچ راستے میں مت چھوڑو، یہاں تو ہمیں کوئی دوسری سواری بھی نہیں ملے گی اور اب اندھیرا بھی کافی ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ پریشان اور مجبور تو وہ واقعی کافی زیادہ تھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ کار سٹارٹ کی اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ میرا دوبارہ سفر شروع کرنے پر وہ لڑکی خوفناک اور خرجدار آواز میں کہنے لگی، تمہیں آگے جانے سے منع کیا تھا نا؟ میرا دل بہت زیادہ خوف کی وجہ سے دھڑک رہا تھا
اب تو مجھے پتا تھا کہ یہ لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ جن مجھ سے مخاطب ہے جس کا اس پر سایہ ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک بیک ویو مرر سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی وہ خوفناک آنکھیں مجھے ہی گھور رہی تھی۔ وہ لڑکی نقاب میں اس قدر خوفناک لگ رہی تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بس گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ اس نے دوبارہ کہا، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس لڑکی کے یہ کہتے ہی ایک کافی بھاری چیز پتہ نہیں کہاں سے آ کر کافی زور سے میری کار پر لگی اور کار بری طرح ڈس بیلنسڈ ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے کار کو سنبھالا۔ جیسے ہی کار سنبھلی اس کے فوراً بعد ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور کار کا ٹائر پھٹ گیا، جس کے بعد دوبارہ سے کار ڈس بیلنس ہوئی۔ بڑی مشکل سے میں نے کار کو روکا۔ لڑکی ابھی تک خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی اور میں نے کافی زیادہ سفر طے کر لیا تھا۔ سیالکوٹ بس تھوڑا ہی دور رہ گیا تھا۔ میں کار سے نیچے اترا۔ میں نے پہلے جلدی سے گھوم کے کار کے چاروں طرف دیکھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اتنی بھاری چیز لگنے کے باوجود بھی کار پر کوئی ڈینٹ وغیرہ موجود نہ تھا، لیکن کار کا ایک ٹائر پنکچر تھا۔ شکر ہے کہ میرے پاس سٹیپنی موجود تھی۔ میں نے گاڑی کو جیک لگانا چاہا لیکن گاڑی میں بہت زیادہ وزن تھا، اتنا زیادہ تھا کہ جیک سے گاڑی اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو باہر آنا پڑے گا۔ وہ سب لوگ اتر کر باہر آ گئے۔ وہ لڑکی تو ایسے کود کر باہر آئی جیسے وہ یہی چاہ رہی ہو۔ اس کے والد اور بھائی نے مضبوطی سے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوفناک آوازیں نکال رہی تھی اور پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ ان دونوں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جائے۔ ہائی وے جس پر ہماری گاڑی پنکچر ہوئی تھی، یہاں دونوں طرف آبادی نہ تھی اور روڈ کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ جھاڑیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اس ویرانے کی طرف بھاگنا چاہ رہی تھی۔ میں جلدی جلدی ٹائر چینج کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک دم سے اس لڑکی نے کافی خوفناک آواز نکالی۔ میں نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں۔ وہ لڑکی زمین سے اوپر ہوا میں اٹھ گئی اور ویرانے کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے والد اور بھائی نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی والدہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور ان تینوں نے کافی تیز اونچی آواز میں پڑھائی شروع کر دی، جو شاید اسی بزرگ نے انہیں بتائی ہوگی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ ٹائر وغیرہ سب بھول گیا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ وہ لڑکی ہوا میں اٹھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ والد اور بھائی ان تینوں کی مضبوطی سے پکڑنے کے باوجود بھی ویرانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ تینوں بھی اسی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ ویرانے کی طرف جا رہے تھے۔ میں کار کے ٹائر کے پاس موجود زمین پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر بالکل بھی ہمت نہ تھی کہ میں اٹھ کر ان کی کچھ مدد کر سکوں۔ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوئی، ان تینوں نے اس لڑکی پر دم کیا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اس لڑکی پر دم کیا، اس لڑکی نے کافی خوفناک آواز میں ایک بہت بڑی خون کی الٹی کر دی اور زمین پر آ کر گر گئی۔ اس کے والد اور بھائی نے چلتے چلتے اس لڑکی کو اٹھایا۔ وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں اس لڑکی کو گود میں اٹھا کر کار کے پاس لے کر آ گئے۔ مجھے بھی تھوڑا حوصلہ ہوا اور میں نے جلدی جلدی ٹائر چینج کیا۔ خدا خدا کر کے ہم سیالکوٹ پہنچے۔ ان لوگوں نے میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہوئے کرائے سے ڈبل پیسے مجھے دیے۔ میں نے بہت منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سیالکوٹ چھوڑ کر میں واپس اپنے گھر فیصل آباد آ گیا۔ نہ جانے اس کے بعد اس لڑکی کا کیا ہوا تھا، لیکن سیالکوٹ پہنچنے تک اس لڑکی کو دوبارہ ہوش نہیں آیا تھا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔